सेंटोर्नी का कस्बा ओया। सब्ज आंखों वाला लड़का इस वक्त स्टेज पे खड़ा था। मगरिब का वक्त था। सूरज की अलविदा कहती किरणें इसकी सब्ज आंखों पे पड़ती थीं। सांवला चेहरा धूप लगने पे धमकता था। एक मकामी लड़का हाथ में माइक थामे मुस्कुराते हुए मकामी ज़बान में सब सामने बैठे लोगों को खुशामदीद कह रहा था। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे साथ मेहदी कम्बीर हैं, 55 मुल्कों का सफ़र करने वाले सियाह और इंटरनेशनल स्पीकर, जिनकी बातों में जादू है, जो ज़िंदगी को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। मेहदी एक लाइफ कोच भी हैं, एक सियाह स्पीकर और लाइफ कोच को अपनी आंखों के सामने देखने का तजुर्बा कैसा है दोस्तों? लड़के ने कहते हुए माइक का रुख लोगों की जानिब कर दिया। बुलंद आवाज़ें, शोर, होटिंग और इश्तियाक सब गुडमुड होने लगे। सब आंखों वाले लड़के ने एक हाथ कमर पे बांध कर दूसरे हाथ को वेलकम के अंदाज में सामने फैला दिया। ये उसका शुक्रिया कहने का अंदाज था। मुस्कुराहट तो इसकी होंठों से जुदा ही नहीं होती थी। सब आंखें इसके साथ मुस्कुरा रही थीं। कौन कह सकता था ये वही मेहदी है जिसने कुछ देर कबल अपने एक साथी को ज़ख्मी किया था। दोगला मुकरबाज मकामी लड़का अब भी कुछ कह रहा था। जब मुझे और मेरी टीम को पता लगा कि आजकल मेहदी कम्बीर हमारे शहर आए हुए हैं, तब हमने बिना वक्त ज़ाया किए उन्हें यहाँ आने की दावत दे डाली। गो कि यूट्यूब पे हमारी फॉलोइंग बहुत कम है, लेकिन फिर भी मेहदी कम्बीर हमारे साथ हमारी गुजारिश पे यहाँ हैं। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मेहदी कम्बीर। लोग तालियां पीटने लगे थे। शोर बढ़ गया था। सब आंखों वाला लड़का स्टेज के एक कोने से कदम उठाता हुआ आ रहा था। इसने सफ़ेद गोल गले वाली शर्ट पहन रखी थी, जिसके ऊपर स्टाइलिश जैकेट था। कोसे गज़ा के तमाम रंगों से मज़ीन जैकेट, जिसके ऊपर मुख्तलिफ सिक्के लगे थे। बटन या ज़िप की जगह चेन नुमा लंबी जंजीर थी। स्याह स्लैक्स और बग़ैर जुराबों वाले स्नीकर्स में वो अच्छा या बुरा नहीं लग रहा था। उसका हुलिया बस ये बताता था कि वो फ्री सोल है, आज़ाद, बेपरवाह। कुछ लोगों को भीड़ गैर आरामदा करती है, मुझे फैसिनेट करती है। सब आंखों वाला लड़का हाथ में माइक थामे अपने सामने बैठे लोगों से कह रहा था। इसका लहजा भारी था, अंदाज में लापरवाही थी। लोग तवज्जो से इसे सुन रहे थे। गुरुओं को ऐसी महफिलें बोरिंग नहीं लगा करती। मैं अपने लोगों से मिला हूँ, इतने मुल्क घूमा हूँ। लोग अब मेरे लिए मुश्किल नहीं रहे। अगर मैं कहूँ मेहदी कम्बीर लोगों के मामले में अच्छा है तो ये गलत नहीं होगा। वो अपने सामने बैठे लोगों को देखते हुए कह रहा था। खैर, तमहीद को छोड़कर हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। वो चलते चलते स्टेज के बीचों बीच रखे स्टूल पे आ बैठा था, यूं कि एक पैर ज़मीन को छूता था और दूसरा स्टूल के स्टैंड पे रखा था। बालों की चंद लटें माथे को छू रही थीं। आंखें संजीदगी से लोगों पे जमा रखी थीं। सेल्फ हार्म, ये लफ्ज़ आप सब के लिए या फिर मेरे लिए नया नहीं होगा। हम सब ने ये लफ्ज़ सुन रखा होगा, बल्कि हमने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनकी कलाइयाँ ज़ख्मी, सिगरेट से दागी हुई होंगी, जिनके बाजू, सीने या गर्दन पे मुख्तलिफ़ किस्म के टॉर्चर के आसार होंगे। इसने कहना शुरू किया था। लोग पहलू बदलने लगे थे। उन्हें सेल्फ हार्म के बारे में नहीं सुनना था। वो तो महज़ब किस्म के लोग थे। इनका भला ऐसे जाहिल खुद को नुकसान पहुंचाने वालों से क्या लेना देना। यहाँ से दूर कुछ फासले पे किसी बूढ़े जोड़े के गाना गुनगुनाने की आवाज़ आती थी, ज़ईफ़ आवाज़। लड़खड़ाते सर और उनके दरमियान बात करता सब आंखों वाला लड़का। सेल्फ हार्म क्या है, क्या आप जानते हैं? इसने माइक का रुख लोगों की जानिब कर दिया। नीली कुर्सियों पे बैठे लोगों ने यकजुबान होकर अंग्रेज़ी में जवाब दिया था। हर इंसान जानता है। मजमे की आवाज़ बेजार सी थी। सेल्फ हार्म मतलब ख़ुद को नुकसान पहुंचाना। मजमे में से कोई 25 बरस का लड़का कहने लगा था। अपने जिस्म को जलाना, ख़ुद को मारना, पीटना और अपने जिस्म पे कट मारना, ये तो बच्चे भी जानते हैं। आखिर में इसका लहजा इस्तिज़ाइया था। स्टेज पर खड़ा मेहदी मुस्कुराया था। जाते सूरज की किरणें इसके चेहरे पे नारंगी तासुर छोड़ रही थीं। आप मुझे कैंसर का लास्ट स्टेज बता रहे हैं। आपने बीमारी की अलामत और शुरुआत मिस कर दी है। अब के लोगों में तजस्सुस उभरा था। बात इतनी सादा नहीं थी जितनी वो समझे बैठे थे। मेहदी घुमा फिरा कर बात करता था।
آپ کو لگتا ہے سیلف ہارم والے لوگ جاہل، خود سے بیزار یا پھر ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں؟ ایسے لوگ جن کے اعصاب کمزور ہیں یا پھر جو ذہنی مریض ہیں۔ آپ کو لگتا ہے سیلف ہارم پہچانے والے لوگ بس اپنے جسم پہ کٹس لگانے، اپنا جسم جلانے یا پھر خود کو اذیت دینے تک محدود ہیں؟ بوڑھے جوڑے کی لڑکھڑاتی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ پرانا گیت کسی نوحے کی مانند سماعتوں کا حصہ بن رہا تھا۔ وائلن کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ان سب کے درمیان سبز آنکھوں والے لڑکے کی آواز دب نہیں رہی تھی۔ خود کو جلانا، مارنا، کاٹنا، ہاں یہ سب بھی سیلف ہارم ہے۔ ہماری نظر میں وہ لوگ جاہل ہیں جو یہ سب کرتے ہیں، لیکن کیا ہم سیلف ہارم کے شکار نہیں ہیں؟ خود پہ غور کریں۔ ہم سب میں سے یہاں بیٹھا ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے خود کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کیا میں غلط ہوں؟ لوگ حیران تھے، ساتھ ساتھ پرتجسس بھی، لیکن ان کی زبانیں مقفل تھیں۔ جواب بنتا ہی نہیں تھا۔ کیا وہ لوگ واقعی خود کو نقصان پہنچا رہے تھے؟ ہم سب نے کسی نہ کسی حادثے کے بعد لوگوں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے مسائل، اپنی باتیں دل میں رکھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے دل کو تھکا دیا ہے۔ دل بھی تو جسم کا حصہ ہے۔ کیا اسے تکلیف دینا جرم نہیں؟ کیا یہ سیلف ہارم نہیں ہے؟ یکدم سارے میں پن ڈراپ سائلنس پھیل گیا تھا۔ بوڑھے جوڑے نے گیت آدھے میں چھوڑ دیا تھا۔ لوگوں کو ان کی چائے کافی بھول گئی تھی۔ لوگ ساکن ہو کر اسے سن رہے تھے۔ ہم سب نے ایک بریک اپ کے بعد نئے تعلق کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی۔ ہم ہر محبت کی دستک کو نہ کہہ رہے ہیں۔ ہم خود سے محبت کرنے والوں کو خود سے دور کر کے اپنے دل کو، اپنی روح کو اذیت دے رہے ہیں۔ کیا یہ سیلف ہارم نہیں ہے؟ مائک تھامے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتا لڑکا وہ چند پل میں دنیا کے مختلف کونوں سے آئے امراء کی سانسیں تک رک گیا تھا۔ چند پڑھے لکھوں نے تو باقاعدہ منہ ڈھانپ لینا تھا۔ ہم نے دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے پارٹیز، شادیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ ہم لوگوں سے نہ مل کر اپنے اندر کے سوشل انسان کو جلا رہے ہیں، اور ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ غلط ہے۔ ہم ہر وقت اپنے سابقہ محبوب کو انسٹاگرام اور فیس بک پہ سرچ کر کے اسے کسی اور انسان کے ساتھ خوش دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ سیلف ہارم نہیں ہے؟ بوڑھے جوڑے کا دم سادے ہوئے وائلن ایک بار پھر حرکت میں آیا تھا۔ سورج نارنجی سے اپنا رنگ بدل کر اب الوداع کہہ گیا تھا، اپنے پیچھے سیاہی چھوڑ کر، اور شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں نئے سوالات چھوڑ کر۔ سیلف ہارم، یہ لفظ بہت بڑا ہے، اس کے معنی بے حد وسیع ہیں۔ ہم نے الفاظوں کا تعاقب کرنا چھوڑ رکھا ہے۔ ہم نے الفاظوں پہ غور کرنا چھوڑ رکھا ہے، کیونکہ ہم سنی سنائی باتوں کو مان لیتے ہیں۔ کسی نے کہا خود کو جلانا سیلف ہارم ہے، ہم نے مان لیا، لیکن آج جو معنی میں آپ کے سامنے لایا ہوں، کیا آپ کو اس سے انکار ہے؟ تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر بالکل نہیں کہا تھا۔ غور سے سنو تو یوں لگے گا کہ بوڑھے جوڑے کے لڑکھڑاتے سروں اور ضعیف کامتی آوازوں نے بھی لوگوں کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ مہدی کمبیر کے سانولے چہرے پہ اب کیفے کی بتیوں کی روشنی پڑ رہی تھی۔ ہم سب اپنے وکٹمز ہیں۔ ہم سب سے زیادہ ظالم خود اپنے ساتھ ہوتے ہیں۔ دوست چھوڑ کر چلے گئے، ہم نے خود پہ محفلیں حرام کر لیں۔ بریک اپ ہو گیا، ہم نے خود پہ نئے تعلق حرام کر لیے۔ وہ اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کا اونچا سراپا چھایا ہوا سا تھا، اس کا چہرہ سادہ تھا، لیکن کیا کوئی اس کی پچھلی حرکت بھول سکتا تھا؟ وہ اس وقت سٹیج پہ کھڑا سیلف ہارم کی بات کرتا شخص، یہ بس ایک اداکار تھا، ایک جھوٹا فریب کار۔ ہم فیل ہو جاتے ہیں تو خود پہ دوبارہ پاس ہو سکنے کی امید حرام کر لیتے ہیں، لیکن کیا اب وقت نہیں آیا کہ ان سب سے نکلا جائے؟ کیا وقت نہیں آیا کہ اب جا چکے لوگوں کے غم دور کیے جائیں؟ خود کے ساتھ ظالم بننا چھوڑ کر ہم آگے بڑھیں۔ سیلف ہارم کی ابتدا ہی غیر سوشل ہونا ہے، خود کو کوسنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے خود کو اذیت دے کر خوش ہونا، یا پھر شاید ہم خوش بھی نہیں ہوتے۔ بیرے اب لوگوں کی سفید میزوں کے اوپر نیلے کافی کے مگ رکھ رہے تھے۔ ہلکی مدھم روشنی میں مختلف
ثقافتوں سے آئے لوگ، نیلی کرسیاں، سفید عمارتیں، سب کچھ خواب جیسا تھا۔ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کچھ اپنے پیچھے یادیں چھوڑ جاتے ہیں اور کچھ پچھتاوے۔ اداس رہیں لیکن ایک مدت تک، روئیں لیکن چند دنوں تک، غیر سوشل رہیں، بریکس لیں، لیکن ایک وقت واپسی کا بھی ہونا چاہیے۔ خود کو لوگوں سے کاٹ کر رکھنا اپنی روح جلانا، خود کو نئی تعلق میں نہ ڈالنا اپنے جسم کو کٹس لگانے جیسا ہے۔ ہم سب لوگ پڑھے لکھے یا شاید کسی اونچے مقام والے لوگ ہیں۔ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم سے انسپائرڈ ہوتے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم خود ترسی کی مثال بننا چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوں؟ گرم کافی کے گھونٹ، پرانے گیتوں کی دم توڑتی آواز، براؤنیز اور چاکلیٹ بار کی نتھوں میں گھستی ہوئی خوشبو، اور سامنے کھڑا زندگی کے اہم پہلوؤں پہ روشنی ڈالتا وہ شخص، یہ سب ایک نعمت کے جیسا تھا۔ آج یہاں سے جاتے ہوئے اپنے ذہن میں ایک چیز رکھ لیں، سیلف ہارم کے اصل معنی، خود کو اذیت دینے کے اصل معنی ہم سب لوگ بسمل ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ بسمل؟ اس لفظ پہ لوگوں کے چہرے پہ استجاب ابھرا تھا۔ مہدی ہلکا سا مسکرایا۔ میرے کہنے کا مطلب تھا ہم سب زخم خوردہ ہے۔ وانڈڈ بسمل، اس نے انگریزی اور اردو میں دہرایا۔ لوگوں کے چہرے شانت ہو گئے۔ کچھ بسمل اپنے زخموں پہ مرہم رکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ انہیں ادھیڑے ہوئے رکھتے ہیں۔ کچھ بسمل ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی مسیحا آتا ہے، لیکن ان سب میں بسمل کی سب سے بڑی قسم جانتے ہیں کون سی ہوتی ہے؟ ایک ایسا بسمل جو اپنے زخموں کو کھرچتا رہتا ہے۔ ایسا بسمل اپنے جسم اور روح کے لیے ایک عذاب ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم بسمل کی اس صف میں شامل نہ ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میری باتوں پہ عمل کر کے مجھے ای میل یا ڈی ایم ضرور کیجیے گا، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اس کی آخری بات پہ سب ہنس پڑے تھے۔ مہدی نے ایک ہاتھ اپنی کمر پہ باندھا اور ایک بازو آگے پھیلا کر لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ تالیوں کی گونج، نم مسکراتے چہروں کی چمک، نیلی سفید عمارت، کافی بینز کی خوشبو۔ کچھ وقت کے لیے ان سب کو الوداع۔ سبز آنکھیں مسکراتی ہوئی اب اسٹیج سے پلٹ رہی تھیں۔ کاش وہ اتنا اچھا ہوتا جتنا اچھا بولتا تھا۔ اسلام آباد، شام 7 بجے۔ اسلام آباد کا ایک پوش علاقہ جہاں رہنے والے ملک کے امراء میں شمار ہوتے تھے، اس وقت اپنے منظر پہ لگی بتیوں کی وجہ سے روشن تھا۔ یہ علاقہ باقی علاقوں کی نسبت زیادہ خاموش تھا، صاف ستھرا پرسکون علاقہ، جہاں قطار در قطار ایک سے بڑھ کر ایک بڑا گھر تھا۔ درختوں کی فصیل تاحت نگاہ نظر آتی تھی۔ انہی گھروں کے درمیان ایک محل بھی تھا، کمبیر محل، ایک اونچی لمبی عمارت، نہ صرف اونچی بلکہ چوڑی بھی۔ اس کا رنگ سیاہ و سفید تھا، دیواریں ایک قلعے کا پتہ دیتی تھیں اور شان و شوکت ایک محل کے جیسی۔ دروازے پہ ٹھہرے باوردی ملازم، دیواروں کے اوپر لگی تاریں اور محل کے اندر سے جھانکتے اونچے درخت، یہ سب کچھ چند لمحوں کے لیے تمہیں ٹرانس میں دھکیل دے گا۔ محل کا شاہی دروازہ کھلا تو کیس کی سیاہ لمبی چمکدار گاڑی اندر داخل ہوئی۔ گیلے پاتھوے پہ اس کی گاڑی ہولے ہولے چلتے ہوئے پورچ میں جا کر ٹھہری۔ پاتھوے کے دونوں طرف میں سبز گھاس تھی، جس کی کیاریوں میں مختلف قسم کے پودے سجے تھے۔ توجہ اور وقت پہ ہونے والی کٹائی کے باعث پودے بہت اچھی حالت میں تھے۔ پورچ میں کھڑی گاڑی کا دروازہ شوفر نے فوراً کھولا۔ کیس کے تاثرات سنجیدگی کی حد تک سپاٹ تھے، چہرہ تھکان زدہ، نہ جانے کیوں اس محل میں داخل ہوتے ہی اس کے اعصاب پہ تھکن سوار ہونے لگتی تھی۔ یہ محل، یہ شان و شوکت باہر سے جتنی آرامدہ، جتنی نرم لگتی تھی، کیس کے لیے اتنی ہی غیر آرامدہ تھی۔ ہر انسان کے لیے اس کا گھر اس کی کمفرٹ زون ہوتا ہے، لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کے لیے ان کا گھر ہی ایک عذاب ہوتا ہے۔ کیس ان لوگوں میں سے ایک تھا۔ گھر کے اندر جانے کے بجائے وہ لون کی جانب چلا آیا تھا۔ وہاں کوئی بیٹھا تھا جس کے نقوش کافی حد تک کیس جیسے تھے، یا پھر کیس کے نقوش اس کے جیسے۔
وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس آدمی کے قریب چلا آیا تھا، ڈھلتی عمر کا ایک سرمئی سا آدمی جس نے سادہ سے سیاہ کرتے کے اوپر بھوری شال اوڑھ رکھی تھی، آنکھیں اداس سی تھیں، جسم تھکاوٹ زدہ، کندھے ڈھلکے ہوئے تھے، شاید وہ بیمار رہا کرتا تھا۔ کیسے ہیں چچا؟ بھاری گمبھیر لہجے میں بس یہیں پوچھا تھا اس نے۔ کرسی کھینچ کر وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ جب تک تمہیں دیکھتا رہوں گا تب تک زندہ رہوں گا، بات کا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بختیار کمبیر کی آواز میں خود ترسی تھی۔ کیس گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ مقصود چچا کہاں ہیں؟ انہوں نے دوائی لی، تھیراپی کروائی؟ وہ کافی دیر بعد پھر سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی کھانا کھا کر سو گیا تھا، لاپرواہ سے جواب۔ کیس انہیں دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ تھکن تھی۔ مہدی سے بات ہوئی؟ اور انیسہ کہاں ہے؟ ایک اور استفسار۔ مہدی فون نہیں اٹھا رہا اور انیسہ اپنے دوستوں کے ساتھ گئی ہے، واپس نہیں آئی۔ کیس اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں اب کے فکر مند تھیں۔ اس کا خاندان، وہ اپنے خاندان کو ذرا سا بھی بکھرنے یا نظروں سے دور ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ ہر انسان کا خاندان اس کی کمزوری یا طاقت ہوتا ہے۔ کیس کمبیر کا خاندان اس کا خوف تھا، اس کا خاندان اسے ہونٹ کرتا تھا۔ اپنے خاندان کے لیے وہ سوتے ہوئے بھی فکر مند رہتا تھا۔ میں انیسہ کو لینے جا رہا ہوں، یہ وقت نہیں شریف لڑکیوں کے باہر رہنے کا۔ مہدی کو بھی دیکھ لوں گا میں۔ آپ پلیز کھانا کھا لیجیے گا، میں واپس آ کر آپ کو دوائی کھلا دوں گا، اوکے؟ باختیار نے اس کی باتیں شاید سنی شاید نہیں، وہ بس اسے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، اس کی آنکھوں میں فکر تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ کیس، کھڑے ہو کر تھک جاؤ گے۔ ذمہ داریوں کو کندھے کا بوجھ مت بناؤ، نرم سی تنبیہ یا فکر مندی تھی۔ کیس تلخی سے مسکرایا تھا، اس کی آنکھیں زخمی سی تھیں، چہرے پہ کرب تھا۔ میں اس محل کا سب سے مضبوط ستون ہوں، میں بیٹھ گیا تو محل ڈھہ جائے گا۔ کھڑے رہنا میری چوائس نہیں، مجبوری ہے۔ جلدی آؤں گا، وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ برتا پورچ کی جانب بڑھ گیا۔ بختیار اسے آزردگی سے دیکھتے رہے۔ اگر آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو حالات مختلف ہوتے۔ جس انسان نے اپنے آدھے خاندان کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا ہو، وہ پھر انسان نہیں رہتا، کیس بن جاتا ہے، محل کا سب سے مضبوط اور مجبور ستون۔ بلوچستان گوادر۔ حاکم نواب کا گھر صبح کے برعکس اس وقت ذرا پرسکون تھا۔ ابا اپنے دوستوں کے ساتھ جا چکے تھے۔ بشر کا ہونا نہ ہونا برابر ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والا انسان تھا۔ صبح سویرے اٹھ جاتا، ناشتہ دو گے تو کر لیا ورنہ یوں ہی بیٹھا رہے گا۔ اماں نے اس کا نام بے زبان جانور رکھ چھوڑا تھا، وہ جس سے اپنے ہی گھر میں بھوک لگنے پہ کھانا بھی نہیں مانگا جاتا تھا۔ اس کا بھلا اس سے بہتر اور کیا نام ہو سکتا ہے؟ اس کے دو کام تھے، اپنا آٹے کا دکان جس پہ وہ ہول سیل ریٹ میں آٹا لیا کرتا تھا، اور پھر شہر کے ہوٹل اور دکاندار آٹے کے لیے اس سے رابطہ کرتے تھے۔ دوسرا کام گھر میں بالی ووڈ موویز۔ وہ ایک بالی ووڈ فین تھا، کوئی ویب سیریز، کوئی فلم، کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ جگجیت سنگھ سے لے کر ارجیت سنگھ تک، اسے ہر گانے کا دورانیہ تک یاد رہتا تھا۔ وہ ابا کی طرح غسیل نہیں تھا تو پھر زینیا کی طرح ٹھنڈا بھی نہیں تھا، وہ الگ تھا، اس گھر کا باسی ہو کر بھی سب سے الگ۔ شام کے اس پہر ماسی روبی آئی بیٹھی تھیں، وہ کپڑا بیچتی تھیں، صبح کی نکلی شام کو گھر لوٹا کرتی تھیں، لیکن نواب حاکم کے گھر وہ شام کے اسی پہر آیا کرتی تھیں۔ وجہ وہیں اس گھر کے مالک کا غصہ۔ کونج اماں، بلوچستان اور سندھی زبان میں بیٹیوں کو پیار سے اماں بلایا جاتا ہے۔ ظلم تو مت کرو، یہ جوڑا 250 روپے میٹر ہے، ایسے کیسے تمہیں 1000 کا پورا جوڑا دے دوں؟ صحن سے ماسی کی زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صبح صحن میں رکھی چارپائی پہ اس وقت 4 لوگ بیٹھے تھے، زینیا، اماں، کونج اور ماسی۔ ماسی دینا ہے تو دے دو، ورنہ بشر سے کہہ کر بازار سے منگوا لوں گی، جیسے میں تو کچھ جانتی ہی نہیں نا، یہ لوٹ مار کہیں اور کرنا۔ کونج بھی اپنے نام کی ایک تھی، کہاں باز آنے والی تھی؟ اماں نے اس کی کینچی جیسی زبان پہ باقاعدہ سر پیٹ لینا تھا، وہ ایسی ہی تھی، خالی برتن کی طرح بس آواز کرتی تھی۔
رہنے دو گودی، گودی محبت کا ایک رہنے دو گودی، گودی محبت کا ایک طرز تخاطب ہے۔ تم اس جوڑے سے ہاتھ نکالو، 1000 کا لینا ہے تو تمہیں کچھ اور دکھاتی ہوں، ماسی نے کہتے ساتھ اپنی ایک اور گٹھری کھولنے لگی تھی۔ زینیہ ہاتھ میں چائے کا پیالہ لیے بیٹھی تھی، مسکراتے ہوئے کونچ کی بے صبری دیکھتی ہوئی۔ ہاں اب یہ ہوئی نا بات، ماسی کے ہاتھ سے مخمل کا نیلا جوڑا لیتے ہوئے کونچ کے لہجے میں ستائش تھی۔ چلو اب 2 جوڑے نکالو، ایک میرا ایک زینی کا، اور ہاں 1000 نہیں 900 روپے دوں گی، وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے بولی تھی۔ ادی امینہ، بہن امینہ دیکھو اب اپنی لڑکی کو اپنی زبان سے مکر رہی ہے، بھلا مجھ غریب کے پیسے کھا کر اسے کیا ملے گا؟ وہیں جو تمہیں اس پٹھان کی بیوی کو جوڑے دگنی قیمت پہ دے کر ملتا ہے۔ کھولوں اب تمہارے پول؟ کونچ تڑک کر بولی تو ماسی کھسیانی سی ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے لے لو، 900 کا ہی لے لو۔ اس نے نیلا مخمل کا جوڑا کونچ کی گود میں ڈالا تھا، ساتھ ہی ایک سبز زمرد کے رنگ والا جوڑا بھی نکالا، یہ زینی کے لیے۔ ماسی نے سبز جوڑا آگے کیا۔ ویسے کونچ یہ نیلا جوڑا زینی پہ زیادہ اچھا لگے گا، اس کا رنگ دیکھو چمک رہی ہے، تم اس رنگ میں سانولی لگو گی۔ اماں کی بات پہ کونچ نے دونوں جوڑوں کو ہاتھ میں لیا۔ زینی اپنا پیالہ لے کر اٹھ گئی تھی، اس کا موبائل بج رہا تھا، جواب مانگا جا رہا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو امینہ دی، کونچ کو ہلکے رنگ لے کر دیا کرو، دبتی رنگت کی ہے نا، تائید کی گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے یہ والا زینی رکھ لے اور یہ والا میں، کونچ خوش دلی سے بولی تھی چہکتے ہوئے۔ ویسے بھی ہم دونوں ایک دوسرے کے کپڑے پہنتی ہیں۔ اس نے پیر چارپائی سے نیچے اتارے، دونوں جوڑے ہاتھ میں لیے وہ اندر کی طرف جا رہی تھی، چہرہ خوشی سے تمکتا رہا تھا۔ برآمدے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے تھے، آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری، دل میں گدگدی سی ہوئی۔ اس نے پلٹ کر چارپائی پہ بیٹھی اپنی اماں اور ماسی کو دیکھا۔ ویسے ماسی اب تمہیں 800 ملیں گے، ہمارے گھر کے معاملے میں مشورہ دینے کے لیے 100 روپیہ کٹ گیا، اس نے اعلان کیا اور اندر چلی گئی۔ پیچھے ماسی ہیں کرتی رہ گئی تھیں۔ کونچ اپنے نام کی جیسی تھی، پرندے جیسی، آزاد، بے پرواہ، اسے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ اپنے پسندیدہ جوڑے اپنی بہن کے لیے چھوڑ سکتی تھی۔ سینٹورنی کا قصبہ اویا، وہ کیفے جہاں کچھ دیر قبل لوگ تھے، کافی بینز کی مہک تھی، چاکلیٹ بار تھے، مہندی کمبیر تھا اور لوگ تھے۔ اب وہ کیفے خالی ہو چکا تھا، لوگ جا چکے تھے، کافی بننا بند ہو چکی تھی اور مہندی کمبیر وہ ابھی جانے ہی لگا تھا۔ یہ کیفے کا خارجی دروازہ تھا جہاں کھڑے ہو کر وہ کیفے کی آنر سے بات کر رہا تھا، خوبصورت سی دبلی پتلی یونانی عورت، وہ اپنے شوہر کے بعد اکیلی رہتی تھی۔ اس وقت وہ مہندی کے ساتھ کافی پینا چاہتی تھی، لیکن وہ شائستگی سے معذرت کر کے جانا چاہتا تھا اور تقریباً کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ خاتون اسے الوداع کہنے کے بعد وہ مقامی یوٹیوبر لڑکے کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ لڑکے کا نام تھامس تھا۔ تم اکیلے گھر جاؤ گے تھامس؟ تمہارا دوست کہاں گیا؟ سفید نیلی گلیوں میں چلتے ہوئے مہندی پوچھ رہا تھا۔ لڑکے نے سر جھٹکا تھا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے چینل کے لیے وقت دیا، توانائی دی، الفاظ دیے، لیکن بطور انسان تم نے میرے دوست کے ساتھ جو کچھ کیا میں شاید اب کبھی تمہیں معاف نہیں کر پاؤں۔ تمہارے دوست کے ساتھ؟ کیا میں نے کیا کیا؟ مہندی ایک دم پریشان ہو اٹھا تھا، اس کے چہرے پہ حیرت تھی۔ بنو مت، تھامس نے بیزاری سے ہاتھ جھلایا۔ تم نے شام جب مائک اس کے سر پہ مارا، جانتے بھی ہو 2 ٹانکے لگے ہیں اسے، بیچارہ میرا دوست۔ وہ ایک بار پھر افسردہ ہوا تھا، مہندی کا چہرہ زرد ہونے لگا تھا، وہ سفید گلی کے اینٹوں والے فرش پہ ٹھہر گیا تھا۔ میں نے ایک آدمی کو زخمی کر دیا؟ اس کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی، اس کے چہرے پہ ڈھیر ساری بے یقینی کے ساتھ گلٹ بھی تھا۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتا یہ سب کیسے ہوا ہے، اس کے لب ہولے سے پھڑپڑائے تھے۔ میں تو اس نے پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر ایک امید سے تھامس کو دیکھا جو عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے گھر جانا چاہتا ہوں، معذرت، معاوضہ، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ او خدایا، میں نے ایک آدمی کو زخمی کر دیا، بے یقینی سی، پلیز مجھے اس کے گھر
لے جاؤ پلیز، وہ منت کرنے کے انداز میں بولا تھا۔ تومس نے گہری سانس لی۔ کچھ دیر بعد وہ اس زخمی لڑکے کے گھر میں تھا۔ گھر کے چھوٹے سے لون نما جگہ پہ سفید سنگی بینچ تھی جس کے درمیان نیلی میز رکھی تھی۔ زخمی لڑکا ولیم مہدی کے ساتھ سفید بینچ پہ بیٹھا تھا۔ کیا تم نے مجھے معاف کیا؟ دیکھو میں بس غصے میں تھا۔ ہاں، میرا چیخنا چلانا ناجائز تھا، لیکن اس نے انگلی سے لڑکی کے ماتھے کی طرف اشارہ کیا۔ میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا ایک انسان کا خون میری وجہ سے بہے۔ میں خود کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ واقعی نادم تھا۔ اس کا لہجہ، اس کی جھکی ہوئی گردن، آنکھوں کا گرد، سب چیخ چیخ کر گواہی دیتے تھے۔ وہ رحم دل اور نیک انسانیت کا درد رکھنے والا انسان تھا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور ویسے بھی تم نے یہ سب جان بوجھ کر تو نہیں کیا، ولیم نے مسکرا کر تسلی دی تھی۔ مہدی مسکرا بھی نہ سکا۔ تم اس وقت بہت غصیل لگے تھے۔ میں جانتا تھا تمہیں اندازہ ضرور ہوگا، اور اب بار بار معافی مانگ کر مجھے خدا کے سامنے بھی شرمندہ مت کرو، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو مہدی کو ڈھیر سارا بوجھ اپنے کندھوں سے سرکتا محسوس ہوا۔ یہ لو، اسی بات پہ کافی پیو۔ تھامس نے سفید چھوٹے کپ جن پہ نیلی نقش و نگار بنے تھے مہدی اور ولیم کے آگے پیش کیے۔ آخر اس شہر میں سب کچھ نیلا اور سفید کیوں تھا؟ یوں لگتا تھا جیسے ایک بھول بھلیا سی ہو جس میں بس نیلا اور سفید رنگ ہو، لیکن یہ بھول بھلیاں بے حد خوبصورت تھیں، اتنی کہ اس میں کھو جانے کا دل کرے۔ گو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن پھر بھی میں ازالے کے طور پہ تمہارے ساتھ ایک اور جگہ سپیچ دوں گا، صرف اور صرف تمہارے یوٹیوب چینل کے لیے۔ گرم کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے مہدی نے ایک اعلان کیا تھا۔ تھامس اور ولیم کی خوشی کا مانو کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اور ان کو اس طرح خوشی دیکھ کے مہدی کے دل کا بوجھ ہٹتا چلا گیا۔ اچھا، مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ ہمارے یہاں ہاتھ پڑے جاتے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں گا تمہارا اگلا سفر کیا ہے۔ ولیم کی بات پہ مہدی نے مسکراتے ہوئے کپ میز پہ رکھا اور اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ ولیم نے اس کی ہتھیلی پہ انگلی سے انگریزی حروف ایم لکھا اور مٹھی بند کر دی۔ چند لمحے بعد اس نے مہدی کی مٹھی کھولی۔ وہ ہلکا سا پریشان ہوا تھا۔ تمہیں پیدا ہونے پہ کوئی اور نام دیا گیا تھا؟ یہ نام تمہارا بخت نہیں بتا رہا، سب گڈمڈ ہے۔ مہدی ایک بار پھر مسکرایا تھا۔ میرا پہلا نام انگریزی کے حرف اے سے شروع ہوتا ہے، لیکن اب وہ میرا نام نہیں ہے، اس نے زور دیا۔ ولیم کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ اس نے اب انگلی سے مہدی کی ہتھیلی پہ اے لکھا۔ تمہارا اگلا سفر محبت ہے۔ مہدی اس کی بات پہ زور سے ہنسا تھا۔ وہ دونوں یونانی بھی ہنسے تھے۔ اب وہ اسے کچھ اور بھی بتا رہا تھا۔ مہدی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ اس کا پہلا تاثر ایک بدمزاج، مغرور اور ظالم انسان کا تھا، لیکن اس کا اصل ایک نرم گفتار، ہمدرد اور رحم دل تھا۔ کہا تھا نا، پہلے تاثر کبھی سچ نہیں ہوتے۔ گوادر، بلوچستان۔ یہ ایک چھوٹی سی کچن کا منظر ہے جہاں سنک پہ ایک طرف چولہا رکھا تھا اور دوسرے کونے میں مرچ مسالوں کے ڈبے۔ کچن کا فرش چپس کا تھا اور دیوار میں بس 3 کیبنٹ لگے تھے۔ فرش پہ رکھی چوکی پہ اس وقت اماں بیٹھی تھیں۔ زینی، آخر تم ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ کیوں تم دونوں بہنیں مجھے عاجز کیے ہوئے ہو؟ سبزی بناتی امینہ بی بی اس وقت واقعی اپنی اولاد سے عاجز لگتی تھیں۔ زینی چپ چاپ چولہے پہ رکھی چائے کو ابلتا دیکھتی رہی۔ اس نے اماں کو نہیں دیکھا تھا۔ بشر جاگ رہا تھا اور تم نے اپنے ابا سے کہہ دیا وہ سو رہا ہے؟ ایک گونج کم تھی۔ اس کی کم عقلی کو روں یا تمہیں روں؟ جانتی ہو نا، صبح کا بگڑا مزاج ہے اور اب تک ٹھیک ہو کر نہیں دے رہا۔ اس نے چائے نیچے اتار کر کپ میں ڈالی۔ تھوڑی سی چھلک کر پیر پہ گری تھی، لیکن پرواہ کسے تھی؟ وہ تو گویا بت تھی، خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ اب جواب دو نا، یا پھر کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ اماں کو غصہ ہی آ گیا تھا۔ بالکل اپنے باپ پہ گئی ہو۔ انتقام لینے میں تو 1 منٹ نہیں لگاتی، اللہ سمجھے تمہیں۔ وہ بیزاری سے کہتی سبزی کا ٹوکرا وہیں چھوڑے باہر نکل گئی تھی۔ زینیا کپ تھامے وہیں کھڑی رہی۔ اس کی سنہری آنکھیں خاموش تھیں۔ ہاتھ میں پکڑا گرم بھاپ اڑاتا مگ اس وقت اسے کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ انتقام لے کر بھی خوش کیوں نہیں تھی؟
وہ اپنے خیالوں میں تھی جب بشر کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زینیہ یوں ہی کھڑی رہی۔ وہ اندر آیا، اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا۔ آدھے گھنٹے سے چائے کا کہا ہے زینی، کہاں غائب ہو؟ اس کا لہجہ ہلکا پھلکا تھا۔ بشر کو غصہ بہت کم آتا تھا، اور اگر آتا بھی تھا تو بہنوں پہ نہیں اتارا کرتا تھا۔ اماں کو بتا کیوں نہیں دیتی؟ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ نظریں زینیہ کے چہرے پہ جما دی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ زینیہ تھکی ہوئی۔ زینیہ نے تھکی تھکی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بتانے کو کیا ہے؟ یہی کہ تم نے ابا سے کوئی انتقام نہیں لیا، بلکہ تم نے تو جو کچھ کیا ان کی بھلائی کے لیے کیا۔ زینیہ اسے چپ کروانا چاہتی تھی، لیکن چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں جانتا ہوں ابا کو ڈاکٹر نے واک بتائی ہے، ورنہ ان کا شوگر اسی طرح ہائی رہے گا، اور اگر شوگر ہائی رہا تو ان کی ٹانگ پہ کچھ عرصہ قبل لگنے والے زخم ناسور بن سکتے ہیں۔ اب ابا واک تو کرتے نہیں ہیں، پھیکی چائے ان سے پی نہیں جاتی۔ ایسے میں تم نے ان بے دخل نواب صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نا۔ وہ آخر میں اس طرح سے بولا تھا کہ زینیہ ہنس پڑی۔ وہ ایسا ہی تھا، بہنوں کو ہنسانے کے لیے کافی کچھ سہ جاتا اور کر جاتا تھا۔ ابا سے اتنا پیار کیوں کرتی ہو زینی؟ وہ چائے کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا لہجہ سادہ تھا۔ زینیہ نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ کیونکہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ اس کے لبوں سے چند الفاظ آزاد نہ ہو سکے۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے ادا، جو چیز اس کے لیے نہیں ہوتی اسی کی خواہش میں خود کو تھکا کر رکھ دیتا ہے۔ اگر ابا مجھ سے پیار کرتے ہوتے تو میں ان سے اتنی محبت نہ کرتی۔ اس نے کہا نہیں، بس سوچ کر رہ گئی۔ ابا سے کون محبت نہیں کرتا؟ سوال کے بدلے سوال۔ بشر گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ جانے دو، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میرے پاس اتنا دماغ نہیں ہے۔ وہ باہر نکل گیا تھا۔ یہ اس کا نیٹ فلکس ٹائم تھا۔ پیچھے زینیہ اکیلی کھڑی رہ گئی تھی۔ بے چینی ایک بار پھر سے حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ ابا نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ سازشی، انتقامی اور چال باز لڑکی کا تاثر تحلیل ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی بس ایک عام سی بیٹی تھی، اپنے ابا کی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے والی۔ لیکن اس کے ارد گرد اتنے دکھ کیوں رہتے تھے؟